अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 2 दिन में दूसरा बड़ा फ़ैसला आ चुका है और आपने देख लिया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को 14-14 साल की जो कैद है वो तोशाखाना में भी सुना दी गई है। पहले उन्होंने 10-10 साल की शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को सुनाई थी साइफ़र केस में, और अब तोशाखाना में भी उनको कमिट कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इसके बाद अब क्या मज़ीद क्या निकाला जाएगा पटारी में से, इसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है, उसका ये जो फौरी तौर पर ये जो भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या ये इलेक्शंस भी होंगे कि नहीं, और इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है ओवरऑल हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब शमशाद अहमद खान साहब। उनसे बात करते हैं जी। 1 सेकंड दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। शमशाद साहब, ये जो 2 दिन में 2 फैसले आए हैं जी, और बड़े-बड़े फैसले आए हैं, और इसमें इमरान खान साहब लगता है कि रिसीविंग एंड पे हैं, और सारी की सारी जो हुकूमती मशीनरी है, वो इसी काम पे लगी हुई है कि ऐसे लगता है जैसे कि भागम-भाग में सारे काम हो रहे हैं। कोई कोई टारगेट है जिसको अचीव करना है, कोई डेडलाइन्स हैं जिनको अचीव करना है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? इसरार देखें, ये जो कुछ हो रहा है ये नाक़ाबिले यकीन है, यानी यूँ नहीं लगता कि ये चीज़ें असली में हो रही हैं। जी। ये बुनियादी तौर पर मुझे गुड़ियों का तमाशा जो बचपन में होता था, बिल्कुल उस तरह चल रहा है। कोई चीज़ भी जो कानून के मुताबिक हो या रिवाज के मुताबिक हो, असूलों के मुताबिक हो, एथिक्स के मुताबिक हो, मोरालिटी के मुताबिक हो, वो कुछ नहीं हो रहा। तमाशा है बस ये सिर्फ। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ, मैं आज वो फिर दोहराना चाहूँगा अपना वो नैरेटिव जो मैं बार-बार अपने पिछले प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ, कि बदकिस्मती से वो रियासत जिसका तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने देखा था, एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुददार रियासत, और वो रियासत जिस के तसव्वुर के साथ कायद-ए-आज़म ने हमें एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुददार ममलिकत दी थी, और करोड़ों इंसान इंडिया से पाकिस्तान आए थे, इधर से फिर दूसरे लोग जो थे वो चले गए थे, हिंदू और सिख चले गए थे। इतनी ज़्यादा वो उखाड़-सुखाड़ हुई थी, जिसके बाद ये रियासत पैदा हुई थी। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने इस रियासत को पहले दिन से ही, वो आज़ादी जो थी, वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और पहले दिन से हमें जो मगरब का ग़ुलाम बनाया, हमें उसका मर्सनरी बना दिया, और उसके बाद से बस फिर जो सिलसिला चलता रहा, ऊंच-नीच आती रही। कोशिशें हुई मुल्क में एक आज़ादी को जो था मजबूती देने के लिए, बल्कि वो जो यानी पीरियड था, अयूब खान ने कोशिश की थी, इसको बाकायदा स्टेचर दिया था, पाकिस्तान को खड़ा किया था अपने कदमों पर इकोनॉमिक तरीके से, और दुनिया में एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का हो गया था डेवलपिंग वर्ल्ड में। फिर उसके बाद फिर याहिया खान ने मुल्क तबाह किया, और जो गेम याहिया खान ने भुट्टो के साथ मिलकर उस वक्त रचाई थी, एक मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए 75 मिलियन लोगों के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन किया था ढाका में सर्चलाइट करके, या जो कुछ नाम था, मुझे तो अब नाम भी नहीं याद रहा। तो मकसद ये था कि वो उस वक्त एक पहला इलेक्शन जो पाकिस्तान की तारीख का बड़ा इलेक्शन था, और उस इलेक्शन के वर्डिक्ट को दोनों ने मिलकर, एक सियासतदान था जो असल हावी था, क्योंकि याहिया को तो सोच ही नहीं आती थी, वो तो बुनियादी तौर पर वो मुझे याद है 79 में वो आया वाशिंगटन, तो मुझे वो आज तक याद है मौका कि जब साहबजादा याकूब हमारे सफ़ीर थे, तो उन्होंने मुझे और कर्नल दुरानी जो थे मेरे कोलीग वहाँ के मिलिट्री अटैची, जो बाद में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने थे, जनरल बने थे। वो याद हैं, तो हम दोनों को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये आ रहा है मनहूस शख्स, ये उनके अल्फाज थे, कहते मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और तुम लोग उसको बस लुक आफ्टर करो, क्योंकि प्रेसिडेंट ज़िया ने उसको भेजा था जब बीमार था बहुत ज़्यादा। वॉल्टर रीड हॉस्पिटल में हमने उसको दाखिल कराया था वाशिंगटन में, तो मैं और दुरानी बैठ के उसकी बातें सुना करते थे, और वो रोया करता था पागलों की तरह। वो कहता था मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, ये भुट्टो ने मुझसे सारा कुछ करवाया। बदकिस्मती ये है कि उस वक्त एक इलेक्शन के
بات ایک ورڈکٹ جو تھا ریجیکٹ کروایا گیا تھا، اور وہ ریجیکٹ ورڈکٹ ایک سیاستدان نے کروایا تھا۔ آج بدقسمتی یہی ہے کہ آج الیکشن سے پہلے وہی ایک قسم کا سیاستدان ہے جو آنے والے ورڈکٹ کو ریجیکٹ کروا رہا ہے اگین فوج کے ذریعے ہاں سے۔ تو یہ ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے، کسی کو تو یہ پھر نہیں پتا اس میں کہ شمشاد صاحب یہ جو ابھی آپ صورتحال جو دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی آپ دیکھیں نا فلیئر اپ ہو رہی ہیں چیزیں۔ ابھی آج آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ باجوڑ میں جو کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں جو معاملات چل رہے ہیں، مچھ کا آپ نے پڑھ لیا وہاں پہ کیا معاملات چل رہے ہیں، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ الیکشن کمیشن نے کل ایک اجلاس بلا لیا ہے سیکیورٹی سچویشن کو ایویلویٹ کرنے کے لیے۔ تو کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ اسی آڑ میں کہیں الیکشنز بھی پوسٹ پون نہ ہو جائیں؟ الیکشن کا پوسٹ پونمنٹ ہونا جو ہے نا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ الیکشن ایک بے معنی چیز بن کے رہ گیا ہے۔ الیکشن جب بھی ہوا ہے ملک کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ بس میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ملک دراصل جمہوریت کے لیے کبھی بنا نہیں تھا بس۔ اور آج جو کچھ ہے، میں پھر وہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں پارلیمنٹ نہ پارلیمنٹ کے طور پر ہے وجود رکھتی ہے، نہ حکومت ہے، نہ عدلیہ ہے۔ عدلیہ کا تو مذاق بن گیا ہے کہ جس طریقے سے عدلیہ اپنے آپ کو ایک دکان میں سجا کے رکھتی ہے، تصویریں کٹ کے ویڈیوز تماشا پیدا کرتی ہے، یعنی اس قسم کی عدلیہ تو ہم نے کہیں دیکھا نہیں ہے، جو ایک باقاعدہ تھیٹر لگا کے لوگوں پر کچھ اپنا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو عدلیہ نہیں ہے پاکستان میں، فوج نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، بیوروکریسی نہیں رہی، قانون نہیں ہے، اور آئین تو وہ راجہ پرویز اشرف نے اگلے دن ہی پچھلے سال غالباً کچھ چند ماہ پہلے دفن کر دیا تھا اسلام آباد میں، جب اس نے کوئی بنیاد رکھی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ملک نہیں رہا، یہ ریاست نہیں رہی۔ اور میں چونکہ اس جنریشن سے میرا تعلق ہے اسرار، جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، میں بار بار مجھے یہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے بنتے ہوئے دیکھا، میں نے پھر ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور آج میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور میں یہ کوئی نان سیریسلی بات نہیں کر رہا، ملک بکھر چکا ہے، میں بتا دوں۔ اس میں اب کوئی یونٹی والی بات نہیں رہی، یہ بالکل ملک جو ہے ختم ہو رہا ہے، کیونکہ ویسے بھی جو اس وقت جو مقتدر طاقتیں ہیں، جنہوں نے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، جن کے پاس طاقت ہے، انہوں نے بیسیکلی اس ملک کو امریکہ کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ مجھے اس وجہ سے افسوس خاص طور پہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی کوششوں کے بعد ملک کو ایک آزادی کا تصور اس کا اسٹرینگتھن کیا تھا، جب نیوکلیئر طاقت بنا تھا، نواز شریف نے فیصلہ کروایا تھا، اور نواز شریف نے بڑی جرت کی تھی، کیونکہ اس وقت ہمارے تینوں سروسز چیف جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کے لیے نیوکلیئر، کیونکہ نیوکلیئر تو ہمیشہ فوج کے کنٹرول میں تھا، جو انہوں نے دیا تھا۔ یہ بھی آپ سوچ لیجئے۔ میں پھر وہی کہا کرتا ہوں، لوگ اس چیز کو دیکھتے نہیں اور مجھے غلط سمجھ جاتے ہیں کہ میں فوج کی حمایت کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں فوج کی حمایت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اصل جو جڑ ہے برائی کی وہ سیاستدان ہے، وہ شروع وہاں سے ہوئی ہے۔ یہ بھٹو تھا جس نے ملک یہاں کے ذریعے توڑوایا، طاقت لے کے وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بنا، پھر وہ ایک ایسے الیکشن کیے جس کے بعد وہ بننا چاہتا تھا، ون پارٹی سٹیٹ بنانا چاہتا تھا، اس نے اس نیشنلائزیشن شروع کر دی، عجیب حرکتیں کرتا رہا۔ نیوکلیئر کا اس نے ضرور رکھا، لیکن وہ ابھی بس نیوکلیئر طاقت جو بننا تھا وہ تو ڈاکٹر قدیر خان نے بنایا تھا بنیادی طور پر، جس کو مشرف نے بعد میں یعنی بدنامی کے ساتھ وہ کیا رخصت کر دیا۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے، یہ اصل جو ہیں وہ ہمارے ملک کی جو تباہی کی ذمہ داری ہے وہ سیاستدانوں پر جاتی ہے۔ انڈیا دیکھیے ہماری طرح 1947 میں آزاد ہوا، آپ کو تو یہ پتا ہے نا کہ 47 میں 14 اگست کو ہم آزاد ہوئے اور 15 اگست کو انڈیا آزاد ہوا۔ اس کے بعد 3 سالوں میں یعنی 47 سے لے کر 50 تک انڈیا نے ایک آئین بھی بنا لیا، ملک کی تمام ریاستوں کو انٹیگریٹ کر دیا، فوج کا رول متعین کر دیا، اور ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کر دیں، اکنامک ریفارمز کر دیں، اور آج تک اس آئین کے مطابق وہ ریاست چل رہی ہے۔ ہر ٹائم پر الیکشن ہوئے
منتخب حکومتیں ہوتی ہیں اور وہ ریاست کے طور پر ہے. اکانومی دیکھ لیجیے, معیشت میں غریب کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے تو ان جو افراد ہیں, لوگ ہیں, ان میں غربت ہے, مگر ریاست آج اوپر آسمان پہ جا رہی ہے. دیکھیں نا, وہ سپیس میں بھی پہنچ رہے ہیں, معیشت کے آسمان پر بھی چلے گئے ہیں, آج کل وہ برکس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ 3 سالوں میں ریاست بن گیا. ہم 9 سالوں میں, اسرار 9 سال ہمارے سیاستدان لگے رہے, آئین نہ بنا سکے. نہیں اور بن اس میں سکے. بنیادی طور پر جو اصل رکاوٹ تھے وہ پنجاب اور سندھ کے بے ایمان سیاستدان تھے, جنہوں نے اس وقت سے اقتدار کو چھینا اور قائد اعظم کی وہ بدتمیزی کی, جس طریقے سے انہوں نے قائد اعظم کو کھڈے لگا دیا تھا. تو مقصد تھا یہ دو سندھی اور پنجابی انہوں نے لے کر, اور یہ پہلے انگریزوں کے غلام تھے, اور لے کر یہ ملک جو ہے 9 سالوں کے بعد پہلا آئین بنا, اور وہ پھر جو ملٹری کو اتنی سپیس مہیا کر دی, جس کے بعد ایوب خان نے امریکنوں کو کہہ دیا تھا 1953 میں کہ اگر یہ سیاستدان اس ملک میں اسی طریقے سے بہیو کرتے رہے تو میں ٹیک اوور کر لوں گا, اور وہ اس نے پھر کر لیا 1953 میں. اور ٹھیک, اس کے بعد لیکن اس میں شمشاد صاحب جو ابھی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سیریس ہو چکی ہوئی ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے, اور اس میں بھی ان کا جو اعلامیہ آیا ہے وہ میں دیکھ رہا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ کسی بھی سیاسی سرگرمی کے نام پہ تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور فوج جو ہے وہ آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق فرائض سر انجام دے گی. کون سی تشدد کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی تو تشدد کوئی بھی نہیں ہوا, اور پہلے سے یہ پریمپٹ کرنے کی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کوئی اس طرح کا کچھ پلان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو الیکشن سے یا الیکشن سے پہلے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے؟ سب چیزیں میننگ لیس. میں آپ کو بتاؤں, ملک ختم ہو چکا ہے میرے لیے. کم از کم میں آج صرف اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو میں نے دیکھا تھا, جس کی میں نے خدمت کی تھی, جس کو میں نے آزاد بنانے کی کوشش کی تھی, اور اپنی طرف سے پورے 40 سال میں نے ڈیووٹ کیے تھے, اور مجھے فخر ہے جو کچھ میں نے اس ملک کے لیے کیا اور اپنے پاکستان کے لیے کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ آج وہ پاکستان مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. میں بتاؤں, جس طریقے سے امریکنوں نے ہم پر حاوی ہو گئے ہیں, اور جس طریقے سے باجوہ ان کے سپرد کر گیا ہے ہمارے ملک کی باغ ڈور, میں کہتا ہوں ملک ختم ہو چکا ہے. یہ اب کور کمانڈرز وغیرہ کی جو میٹنگز ہیں یہ بے معنی ہو گئی ہیں. میں بتا دوں یہ آپ کو, ملک ختم ہو چکا ہے. اب یہ جو کچھ مچھ میں یا مگر مچھ میں ہو رہا ہے یہ اسی طرح ہوتا رہے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ 75 سال ہو گئے ایک نیوکلیر طاقت کے طور پر, ہم آج اس طرح زندہ ہیں کہ ہر روز ٹیررزم کا اٹیک ہوتا ہے, ہر روز ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہر روز ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں, غریب لوگ شہید ہوتے ہیں. سوال یہی ہے کہ شہید ہونے والے بھی اور ہیں, اور جو پھر شہداء کے نام پر محلوں میں رہنے والے ہیں وہ اور ہیں لوگ ہیں. بدقسمتی یہ ہو گئی ہے, یہ ملک نہیں رہا. بس میں تو صرف یہ کہتا ہوں, میں آج کہتا ہوں بالکل ملک ختم ہو چکا. جس طریقے سے یہ, اس سے فرق نہیں ہے جو یحییٰ خان اور بھٹو نے جو سازش کی تھی, وہ سازش تھی ملک کو توڑنے کی سازش تھی. اور یہ جو اس وقت بھی مجیب الرحمان کو اگرتلہ کیس میں, ٹریزن کے کیس میں داخل کیا جیل میں ڈالا ہوا تھا, بالکل وہی ریپیٹ ہو رہی ہے. یعنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے, اور وہ ایک شخص آ کر وہ پھر اپنے انجام کو بے خبری سے ہو کر وہ پھر اس ملک کو اندھیرے میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے. آج ملک کا کوئی انجام آپ کو میں بتا دوں, یہ وہ ملک نہیں ہے جو ہمارے سپرد ہمارے قائد نے کیا تھا. بس میں سیدھی بات کرتا ہوں. تو شمشاد صاحب پھر اس میں تو پھر ہمارا اپنا قصور ہے نا. ہمارے دشمن تو ابھی دیکھ رہے ہوں گے چپ کر کے کہ یہ تو ہاں, میں وہی کہتا ہوں کہ اصل کون ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بات میں ضرور فوج کا کردار ضرور ہے, لیکن اصل فوج کو سپیس ان سیاستدانوں نے دی تھی, اور فوج میں جو اچھی طاقت ہے وہ اسی وجہ سے انٹروین کرتی تھی کہ سیاستدانوں کے پنجوں سے اس ملک کو بچایا جائے. اور اس میں پھر غلط بندہ بھی آ جاتا ہے فوج کا. باجوہ آ گیا جس نے پھر یہ ملک کو غلط راستے پر ڈال دیا, جس طرح یحییٰ خان آ گیا تھا. یحییٰ خان نے تو
کشمیر کو گھما دیا تھا. اس نے چھمپ جوڑیاں کی. جب اس کو کمانڈ دی گئی یا ایوب خان ہے امریکہ کے پریشر کے بعد, تو بس ظاہر ہے اس کے کمانڈ آتے ہی یحییٰ خان نے لی اس جرنیل سے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے. امریکہ کو تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ ایک ہفتے میں پاکستان جس سپیڈ سے جو جرنیل جا رہا تھا آگے, کہ یہ کشمیری نہیں, یہ تو دلی میں پہنچ جائے گا. تو اس نے کہا تھا سٹاپ اٹ ایوب کو. تو ایوب نے پھر یحییٰ خان لگا دیا, بجائے اس کے کہ وہ اس کمانڈ کو اس یعنی جو محاذ تھا اس کو بند کرتا. اتنی ہمت نہیں تھی اس کو, محاذ رکھا لیکن وہاں کمانڈر دوسرا دے دیا. تو یہ ہوتا ہے کمانڈر, اور وہ کمانڈر یحییٰ ٹائپ آتے رہے ہیں. میں مشرف کو یحییٰ سے مختلف نہیں سمجھتا, میں آپ کو بتا دوں, میں اس کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. مشرف بھی وہی چیز تھا, اور آج بھی بدقسمتی یہی ہے کہ ملک انہی ہاتھوں میں چلا گیا ہے. تو یہ ملک کی بدقسمتی ہے آج, بدقسمتی. بس یہ سمجھیے کہ ہم جیسے لوگ اب ہمارا یہاں گزارا ہے ہی نہیں ہے. اور میں تو ویسے بھی خیر اب اپنے آخری سفر پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کو صحت, بس یہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت میں رکھے. لیکن اس میں اس ساری صورتحال میں عوام جو ہیں ان کے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے جی؟ عوام دیکھیں ایران میں کیا تھا. ایران میں نے 1968 میں ایران میں تھا, 67 68 69 تک. اور وہاں پر ہم رپورٹ اپنی حکومت کو بھیجا کرتے تھے کہ یہاں انقلاب آئے گا. یہ 68 69 کی بات ہے. اور 10 سالوں, اور اس وقت یعنی ہم سب کچھ دیکھ رہے تھے. وہاں اتنی مغربیت پیدا ہو گئی تھی اور اتنی نفرت پیدا ہو گئی تھی عوام میں اپنے بادشاہ کے خلاف کہ صاف نظر آ رہا تھا. اور وہ 8-10 سالوں میں انقلاب آ گیا. مگر وہ انقلاب صرف ایران جیسی قومیں ہی لاتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں, یہ دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد, یا بلکہ 19ویں صدی کے بعد, روس کے بعد پہلا انقلاب تھا جو ایران میں آیا تھا. وہ ایران, چونکہ کسی نے ایران کو تاریخ میں کولونائز نہیں کیا تھا, بالکل اس طرح جس طرح افغانستان کو کسی نے کولونائز نہیں کیا. جب سوویت یونین نے کوشش کی تو پھر طالبان نے پھر جہاد کر کے سوویت امپائر کو ڈسمینٹل کر دیا. تو مقصد میرا کہنے کا ہے, وہ قومیں جو آزاد قومیں ہوتی ہیں, اس میں بلوچی ہیں, اس میں پختون ہیں, افغانز ہیں, یہ قومیں آزاد ہیں. یہ اپنی زندگی کی جان کی بازی لگا کر لڑتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں پنجابی اور سندھی, ہم غلام لوگ ہیں. ہم صرف جو افغان آتے تھے یہاں, مغل آتے تھے, ان کی وہ کرتے تھے. پھر ایک سٹیج پہ ہم نے اپنے مسلمان افغانوں کو دھوکہ دینے کے, لاہور سے نکالنے کے لیے سکھوں کے ساتھ سازش کی. ہمارے اندرون لاہور کے لوگ تھے اور بڑی مشہور فیملیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ تم آ جانا, ہم لاہور شہر کے دروازے کھلے رکھیں گے تمہارے, اور کھلے رکھے. اور سکھوں کی امپائر بنی. یعنی ادھر مغل امپائر تھی اور ادھر سکھ امپائر. ہمارے مسلمان تھے جو وہ چلا رہے تھے سکھ امپائر. تو یہ ہمارا حال ہے. ہم انگریزوں کی منت کر رہے تھے کہ تم جاؤ, نہ جاؤ صنم چھوڑ کر ہمیں, یہ منت کیا کرتے تھے ہمارے لوگ. تو مقصد یہ ہے کہ آج یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ پنجاب کے لوگ یا سندھ کے لوگ یہ وہ کریں گے جو دنیا کے سٹینڈرڈز میں ہوتا ہے, کہ اپنی نارمز کے مطابق, ایتھکس اور موریلٹی کے مطابق, اور اپنی جو ٹریڈیشنز کے مطابق, جس طرح ہمیں ریاست ملی تھی ہم نے اس کو تحفظ کر لیں. ہم تو ریاستیں بیچنے والے لوگ ہیں. وہ تو امریکنوں نے تو کئی دفعہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو پاکستانی ہیں یہ تو اپنی ماں کو بھی بیچ دیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے. جی جی, ایک وکیل نے کہا تھا ریاست ماں کے برابر ہوتی ہے. جب ریاست کو آپ بار بار مغرب کو بیچتے ہیں, ان سے IMF سے قرضے لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ایک پارٹی جو ہے وہ باہر سے وہ یہ فنڈنگ لیتی ہے. ارے بھائی, یہ تو ملک کی فورن فنڈنگ پر چلتا ہے. جو کچھ بھی یہ جو میں آج یہ جو جس قسم کے مقدموں کے فیصلے سنے جا رہے ہیں, یعنی مذہقہ خیز ہے یہ فیصلے. جس طریقے سے وہ اناؤنس کیے گئے ہیں کہ جی 14 سال قید اور 20 سال قید. ارے بھائی, یہ میں آپ کو تاریخ کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں, یہ توشہ خانہ کے حوالے سے, کہ 1605 میں اس وقت جہانگیر تھا مغل بادشاہ.
جی تو اس کو برطانیہ کا کنگ تھا جیمز ون، اس نے ایک جہاز تحفوں کا بھر کے بھیجا تھا، اور یہ کیونکہ انگریز اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ آ کر یہاں فرینچ اور دوسرے جو پرتگیز وغیرہ سے ان کی جگہ لینا چاہتی تھی انڈیا میں. انڈیا بہت دولت مند رچ ملک تھا، تو یہاں لینا چاہتے تھے. تو وہ جب جہانگیر نے تحفے دیکھے تو اس نے پھر جواب دیا کنگ جیمز کو کہ مجھے تحفے تمہارے بہت پسند آئے، اور میں نے حکم دے دیا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں انڈیا میں جہاں جہاں بھی کاروبار کرنا ہے تمہیں جگہ بھی دی جائے گی، تمہارا تحفظ بھی کیا جائے گا، تمہارے لیے باقاعدہ کالونیز بنائی جائیں گی. اس کے بعد پھر وہ دور شروع ہوتا ہے جب بنگال میں پھر سراج الدولہ اور میر جعفر جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جہاں پھر ٹیپو سلطان آتا ہے. تو وہ پھر لوگ جو لڑنے والے ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں، اور جو غلام ہوتے ہیں میر جعفر، اور وہ آپ کے آج بھی موجود ہیں میر جعفر. اسکندر مرزا بھی وہ میر جعفروں میں سے تھا. اب جو ان کی اس فیملی وقت سے ہیں یہ دونوں فیملیز جو ہیں یہ وہ میر جعفروں میں سے ہیں. یہ ہے ان لوگوں کی جو خصوصیت. یہی وہ لوگ ہیں جو ریاست کو بالکل بیچ دیتے ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت یہ تھا. میں کہتا ہوں جتنا اس ملک کا بربادی کی گئی ہے یہ ان دو خاندانوں نے کی ہے. یہ دو خاندانوں نے کی ہے جن کو اب مسلط کیا جا رہا ہے پاکستان پر. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت 1971 میں بھٹو اور یا نے مل کر کیا تھا، اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ فوج نے مل کر ان دو خاندانوں کے ساتھ پھر ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے. بس یہ ہے بدقسمتی. لیکن شمشاد صاحب اس میں اب صورتحال جو نظر آ رہی ہے وہ تو جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ معاملات تو اس حد تک چلے گئے کہ آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ملک ہی ختم ہو چکا ہوا ہے. لیکن اب دیکھیں نا جو بھی اب صورتحال ہے، لنڈن پلان آپ کو نظر آیا تھا، اب لنڈن پلان کی مختلف فیزز ہمیں نظر آتی جا رہی ہیں، کس طرح ڈیڈ لائنز جو ہیں ان کو میٹ کیا جا رہا ہے. وہ جو لنڈن میں کچھ ان کی آپس میں ڈیلز یا ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو وہ انفولڈ ہو رہی ہیں. تو اس طرح کے جو پلانز ہیں جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو ڈیفینڈرز اور یا سیف گارڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ ان کو تھوارٹ کریں، ان کو روکیں اور پاکستان کی جو جب وہ سالمیت ہے اس حصہ کو بن جائیں ان پلان کا، جب وہ ہم، پارٹ اس کا حصہ بن جائیں تو پھر تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے مشرف کے زمانے میں کیا ہوا تھا. جب مشرف کے خلاف وکلاء نے ایک تحریک شروع کی تھی، اور وہ غالباً پاکستان کی واحد ایک بڑی افیکٹو قسم کی تحریک تھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں بھی اس کا حصہ تھا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گو مشرف گو، وہ ایک پوری پاکستان کی آبادی باہر سڑکوں پر آ گئی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا امریکہ نے مشرف کو بچانے کے لیے انہوں نے پھر بیگم کیا تھی اپنا بینظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے بات چیت کر کے اس کو بھیجا پاکستان کہ تم چلو. وہ چاہتے تھے کہ بینظیر کا ایک ہنستا کھیلتا چہرہ مشرف کے کندھوں پر بٹھا کر ہم مشرف کو آگے اور استعمال کریں گے. دیکھیں مشرف کو انہوں نے بہت استعمال کیا، اور ابھی تو میں وہ توشہ خانے کے حوالے سے بھی بات کروں گا. تو وہ پھر استعمال کرنے کے لیے انہوں نے بینظیر کے ساتھ کیا. بینظیر جب یہاں آئی وہ جمہوری ذہنی طور پر ایک جمہوریت پسند خاتون تھی بہت. سچی بات پوچھیے تو میں ان کا ایڈمائرر ہوں. میں بھٹو فیملی کا ایڈمائرر نہیں ہوں، میں صرف بینظیر بھٹو کو پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ واقعی جمہوریت پسند تھی. اور وہ ہوا یہ کہ وہ جب آئی یہاں، اس نے آتے ہی وہ جو معاہدہ کر کے آئی تھی کونڈولیزا رائس کے ساتھ اس کو چھوڑا، اور آ کے اس نے بھی گو مشرف گو کا نعرہ لگا دیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر دیکھ لیجئے وہ کس نے قتل کیا آج تک کسی کو نہیں پتا. اور یعنی پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی آئیں اور انکوائریاں، بجائے ملک میں کوئی انویسٹیگیشن کرتے، کوئی باقاعدہ کوئی انکوائری ہوتی، وہ پھر ہمارے لوگوں نے جو پیپلز پارٹی انہوں نے کہا کہ جی یو این انکوائری کروائے. مذاق کیا ہو سکتا ہے. بلکہ ہمارا ایک فارن سیکرٹری کو سزا دی گئی کہ اس نے انکار کیا کہ جی یہ میں نہیں کہوں گا وہاں. تو وہ پھر یونائیٹڈ نیشنز کے بندے آئے اور وہ آ کے مذاق کر کے کھانے وانے کھا کے چلے گئے. یہ ہمارے ملک کے ساتھ اس قسم کا مذاق ہو رہا ہے. مطلب یہ ریاست کا ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں. اسی حکومت نے پھر پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 میں، یہ سن لیجیے آپ، 2008 میں انڈیا اور امریکہ کا ایک معاہدہ ہوا نیوکلیر ڈیل،
جس کے جی تحت انڈیا کو امریکہ نے ایک جو ہوتا ہے نا یعنی وہ جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹیکنالوجی وغیرہ ہاں دنیا کی وہ انہوں نے خاص ٹریٹمنٹ دینا تھا. اس پہ جب وہ ایگریمنٹ کو آپریشنلائز ہونے کے لیے وہ جب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے پاس گیا وہاں جانا اس سے کلیئرنس ہونی ضروری تھی. تو ہمارا جو ایک سفیر تھا شہباز, تو وہ جو آفتاب گل ہوتا تھا کرکٹر, اس کا بھائی چھوٹا بھائی تھا, تو یہ سفیر تھا, بہت زبردست سفیر تھا ہمارا. تو اس نے جا کر وہاں وہ سٹینڈ لے لیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس بنیادوں پر آپ یہ ویور انڈیا کو دے رہے ہیں, اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. تو وہ سارے جتنے ممبرز تھے IAEA کے, وہ انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا اور وہ بل ویٹو کر دیا. اس پر امریکن سفیر نے اپنے پریزیڈنٹ بش کو فون کیا کہ یہ پاکستانی سفیر نے یہاں پھڈا ڈال دیا. تو اب یہ دیکھیے پاکستانی سفیر کسی سٹیج پر بھی, ہر سٹیج پر ملک کے خاطر پھڈے ڈالتے رہے ہیں, اور ہمارے لوگ ساتھ ملتے. اور یہ جو ہو رہا تھا اس وقت آپ کی فوج زرداری کے ساتھ تھی, یہ میں بتا دیتا ہوں. یہ آپ ریکارڈ نکلوا لیجئے, اس سب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت ان لوگوں کی ساتھ سپورٹ کے ساتھ زرداری کر رہا تھا. اور زرداری نے اس وقت اوباما کو ایک میمو گیٹ کا جو میمورینڈم تھا وہ دیا تھا کہ تم ہماری گرفت میں فوج لے آ دو, تو پھر ہم ہر فوج میں سارے کام ٹھیک کر دیں کریں گے. تو یہ اس وقت سے چل رہا ہے. اور وہ جو ڈیل تھا انڈیا کا اور امریکہ کا, وہ پھر اس سفیر کو کہا گیا کہ 24 گھنٹوں کے اندر تم اپنا جو اعتراض ہے واپس لو, یہ زرداری کا حکم تھا, اور واپس لو اور تم جوائن کرو کنسنسس. تو پاکستان بیکیم پارٹ آف دا کنسنسس. دیکھیے مزہ کا خیز بات پارٹ آف دا کنسنسس, جس کے نتیجے میں امریکہ اور انڈیا جو ہیں وہ اپنے نیوکلیئر جو منصوبے تھے ان پر آگے بڑھتے گئے. اور ہمیں یہ چیزیں آزادی کی راز ہی نہیں آتی ہیں. تو یہ جب آپ کے حکمران میر جعفر ہوں گے, جب آپ کے حکمران سراج الدولہ ہوں گے, تو پھر یہاں ٹیپو سلطان کہاں سے آئے گا, مجھے کہاں سے آئے گا. صحیح بات ہے. اچھا ایک چیز آخر میں صرف مجھے بتائیں کہ ویسے تو خیر جو آپ نے باتیں کی ہیں اس سے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ میں یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قومیں فروختند و چھ ارزاں فروختند, کہ ہم نے اپنی قوم کو فروخت بھی کیا اور کتنی کم قیمت پہ کر دیا. تو یہ شمشاد صاحب مجھے آخر میں صرف یہ توشہ خانہ کی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو اب سزا دی گئی ہے, اب عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ کیا عمران خان اسی طرح جیل میں سڑتا رہے گا یا اس کو کوئی چانس ملے گا کہ وہ واپس آئے اور پاکستان کی کوئی خدمت کر سکے؟ دیکھیں سر, یہ کوئی قانون کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا, اور یہ ایک مذاق ہے. اور اب بتائیے نا کہ بغیر جرح کیے ہوئے, بغیر وہ پوری طرح کورٹ کا ٹرائل ہوئے, اس نے جج نے ایک فضول سا جج ہوتے ہیں جن کو پکڑ کے دباؤ کے اندر بٹھایا ہوتا ہے یا پریشر کے اندر فیصلے لیے جاتے ہیں, تو اس نے تو بس جو اس کو کہا گیا اتنی سزا دے دی. تو یہ کوئی فیصلے قانون کے مطابق تو نہیں ہے نا. تو اب یہ جو ہے نا, یہ جتنی باتیں بھی ہم کر رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اب کوئی ریاست میں کچھ نہ سننے والا ہے نہ کچھ کرنے والا, کسی کے پاس کوئی ہے نہیں طریقہ کہ وہ اس سارا جو کچھ گند پڑا ہوا ہے ریاست کا, اس کو کسی طریقے سے واپس کر سکے. کوئی نہیں, کچھ نہیں رہا. تو اصل مسئلہ یہ ہے. اور چونکہ ہمارے میں بتاؤں, افغان, پختون اور بلوچ وہ آزاد رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے, وہ نہیں کبھی بھی مرعوب ہوں گے. لیکن ہم لوگ جو ہیں, ہمارے جو ہیں سندھی اور پنجابی, وہ تو بالکل وہ کہانیاں آپ کو روز روز جس طرح کی کہانیاں, لطیفے آج کل شیئر ہوتے ہیں, جوکس ہوتے ہیں, یعنی اتنی ٹریجڈیز ہوتی ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ تماشا جو ہے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. یہ اسی وجہ سے اس چیز کو دیکھ کے ہی جن لوگوں نے یہ سب فیصلے کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے ملک کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے, وہ اسی وجہ سے تو انکریج ہوتے ہیں کہ یہ اصلیت ان لوگوں کی یہی ہے. تو پھر شمشاد صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ خاکم بدہن یہ پاکستان جو ہے فریگمنٹیشن کی طرف بڑھ رہا ہے؟ جی بالکل, میں تو کہہ دیتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے جو تحفظ جنہوں نے اس ملک کو سلامت رکھنا تھا,
انہوں نے خود جب ان 2 فیملیز کے حوالے ملک دے دیا جنہوں نے آج تک 40 سال اس ملک کو تباہ کیا، یار یہ کوئی سینس بنتی ہے؟ مجھے بتائیے. اب کسی کو بھی لے آئیے بھئی الیکشن میں صحیح الیکشن کرواؤ، لیٹ دیر بی سم الیکٹڈ جو لوگ آئیں، کوئی بھی آ جائے، لیکن یہ دونوں فیملی. اور میں تو ویسے بھی میں کسی شخصیت کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کو بتاؤں سال میں سب کی عزت کرتا ہوں. یہ جو سیاستدان ہیں بطور انڈیویجول انفرادی طور پر میں سب کی عزت کرتا ہوں، میں نے کام کیا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ، لیکن میں کنسپچول بنیادوں پر ایک خاندانی اور وراثتی حکمرانیت کو مناسب کیا، میں اس کے بالکل خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ ملک اس وقت آزاد ہوگا جس دن ہم خاندانی اور وراثتی سیاست کو دفن کریں گے. بس جب یہ ختم ہوگا تو پھر الیکشن کے ذریعے لوگ جو جس کو بھی لے آئیں، گدھے کو بھی لے آئیں، وہ اور چیز ہوتی ہے، لیکن اصولاً تو یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں منتخب لوگ جو ہیں ان کی پارلیمنٹ سے ہی بنے گی تو وہ ہوگا. لیکن یہاں تو وہ بیچنے والا جنرل باجوہ لے آیا تھا سندھ ہاؤس میں بٹھا کے لوگوں کو کروڑوں روپیہ دے کے اس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروا دیا تھا. مطلب جب یہ حال ہو جائے کہ طاقتور لوگ وہ پھر پیسے کا استعمال کر کے اور اپنی پوزیشن کو استعمال کر کے ملک کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کریں تو یار اس ملک کا کوئی مستقبل ہے؟ یہ بتائیے. اب کچھ سوچ، ہماری تو سوچ ختم ہو چکی ہے. بس سیدھی سی بات یہ ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اور یقین کریں میں سوچتا ہوں کہ یہ اتنے کروڑوں لوگ کیا کتنی بڑی غلطی کر گئے کہ وہ اپنا گھر بار ہزاروں سال کی ہم نے اپنی جو شناخت تھی، ہمارے آبا و اجداد کے گھر تھے، ہر چیز تھی، ہم وہ چھوڑ کے آئے تھے کہ قائد اعظم کے پاکستان جا رہے ہیں. ارے یہ کیا کیا ہمارے ساتھ؟ اور وہ بھی جو جس قسم کے سیاستدان ہیں، میں حیران ہوتا ہوں جس قسم کی وہ باتیں کرتی ہیں. یہ ایم پی ایم ٹائپ جیسے لوگ ہیں، بدماش لوگ جنہوں نے ملک تباہ کیا ہے، آج وہ مظلوم بنتے کے باتیں کرتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یار حد ہوتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے شمشاد صاحب. اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی خیر برآمد کرے. ظاہر ہے ہمارا اپنا کردار جو ہے وہ بھی اس طرح کا ہی ہے. آپ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے سر، میں بتا دوں. میں جس قسم کے یہاں ہمارے ہاں مولوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو ادھر مغرب میں یورپ اور امریکہ میں چھوڑا ہوا ہے. دے آر بزی دیئر. ان کے پاس بالکل آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. جہاں جس قسم کے مولوی اس ملک میں آ گئے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی حکمران دیتا ہے، ایسے ہی مذہبی رہنما دیتا ہے جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ بات سمجھیں. صحیح بات، صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی دعا یہی ہے کہ کوئی اس میں سے خیر برآمد کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ شمشاد صاحب. اور اب کیا کریں کہ مایوسی جو ہے وہ تو ساری ہر طرف نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو چکا. اور سچی بات یہ ہے کہ تماشا بن گیا ملک. بالکل دنیا ہنستی ہے، سعودی عرب ہوں یا گلف کی ریاستیں ہوں یا کوئی بھی ریاست ہو، اس ملک میں ہنستے ہیں. یار نیوکلیر طاقت ہو کے ہم نے آج اتنا بڑا جوک بننا تھا، مذاق بننا تھا اپنا. میں تو آئی کانٹ بلیو اٹ. اور میرا خیال ہے کہ ہم کسی کو بھی بلیم نہیں کر سکتے. میری بات سنیں، یہ جو باجوہ ڈر گیا تھا امریکہ کی بات سے، یہ جو ڈونلڈ لو نے کہا، باجوہ کو میسج دیا تھا کہ تم اس کو اتارو ورنہ ہم سے بولا کوئی نہیں ہوگا. یہ اس وقت بھی ہمیں پیغام ملا تھا، میں بتا دوں 1998 میں. یعنی مجھے جس وقت ٹیسٹ کیے انڈیا نے، تو پہلی چیز جو مجھے وہاں سے امریکہ سے پیغام آیا تھا ریٹرن، وہ یہی تھا کہ انڈیا بڑا گندا بچہ ہے، خبردار تم نے جو فالو کیا، اور ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ کہا تھا. مگر ہم نے کوئی ایسا وہ نہیں دکھائی کمزوری. ہم نے نواز شریف کو بھی ہمت دی، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں نواز شریف کو اس بات کا کہ اس نے قطع نظر اس کے کہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے دونوں دوسرے چیف، وہ کہتے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے جتنا ہمیں لاس ہوگا، لیکن ہم اس وقت نیوکلیر طاقت بنے. اور انفیکٹ امریکنوں نے جب نواز شریف گیا وہاں دسمبر 1998 میں، تو اس نے کلنٹن نے، ابھی میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی ان آفیشیل لیول پہ، وہاں کہنے لگا، ہنس کے کہتا ہے پرائم منسٹر میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا.
अब ये बातें हैं, देखे ना कि देखिए जो हाँ, बात आप कैरेक्टर है ना, नेशनल करते हैं, आपका दुश्मन भी उसकी रिस्पेक्ट करता है। एक्नॉलेज करता है, बिल्कुल सही बात, लेकिन हम तो बिल्कुल सही बात कभी है। अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात ही नहीं करते, हम जाती इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये जो दोनों फैमिलीज हैं, इन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात, इंडिया के साथ ताल्लुकात, चीन के साथ ताल्लुकात, सब जाती मफादात पर किए हैं। ये जो बातें करते हैं जी के वो पता नहीं लैपटॉप दिए गए, ये वो कर दिए, और चाइनीज को बताते थे कि वो वहां से लैपटॉप खरीदते थे और अंडर इनवाइस करके या पता नहीं ओवर इनवाइस, मुझे तो ये टर्म्स ही नहीं पता, कि वो सस्ते लेके और कीमतें ज्यादा चार्ज करते थे। मुल्क से लूट मार का जरिया बनाए हुए थे वो लैपटॉप जो चाइना से किए। ये हर चीज में खाना पीने का चक्कर है, ये दोनों फैमिलीज का। अल्लाह ताला माफ़ी दे। शमशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपका बड़ा भारी दिल के साथ आज आपने गुफ्तगू की है, और वाकई जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं आप जैसे लोगों ने, उनको तो ये तकलीफ होती है और इसको महसूस भी किया जा सकता है। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी जी, और दोबारा हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।